बहुत नुकसान हो गया, मुल्क का भी हुआ, हमारा भी हुआ, फौज का भी हुआ। लिहाजा अब मजीद हम इसके न मुतहम्मिल हो सकते हैं न वो मुतामिल हो सकते हैं। ये लड़ाई जो है सियासी रहनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी इदारों के साथ हो ही नहीं सकती है, बिलखसूस फौज के साथ। खान ने कहा है मेरी फौज है, हमारी फौज है। शुहदा के बारे में बार बार उन्होंने और हमने अपने जलसों में ये नारे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान कतईन ज़हन में ये न रखें कि हमारे साथ जो रखा गया कोई रवैया है, इसके गुनहगार वो शुहदा कप्तान हैं, वो जवान हैं, वो कर्नेल हैं, वो मेजर हैं जिनके जनाजे आए और उनके बच्चे आज भी यतीम हैं। बेशक, लेकिन ये 6 लाख फौज का काम नहीं है। हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो ये फिर चाहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को जो है ट्रेंड बनाए। क्या फ़ायदा होता? आर्मी चीफ वहाँ पे आया और अब पीटीआई के लोग आके झंडे निकाल के कहते, नारे लगाते, प्रोटेस्ट करते, तो इससे दुनिया में ये पैगाम जाता कि भाई ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अवाम जो है वो अपने आर्मी चीफ को रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे गिले हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बार बार जो है सबको इस्तदा कर चुके हैं कि भाई आपके फ़राइज़ हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम फिर भी और ख़ान साहब जो हैं इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को ना अपनाएंगे और ना अपनाएं। अच्छा सर, लास्ट वन 2 मिनट यार, 2 मिनट मरवत साहब, सियासी सूरत-ए-हाल है, शेख शहीन साहब, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता जो आजकल की सूरत-ए-हाल चेंज करने का किसी को? नवाज शरीफ को जो है उनके अपने अमाल रोक रहे हैं। नवाज शरीफ की रेटिंग आप देख लें, मुस्तरद शुद्धा सियासतदान की शबी नजर आ जाती है जब भी आप उसकी शक्ल याद करते हैं। दूसरी बात ये है, अभी जरा खामोश हो जाओ बाबा की जान। अच्छा, दूसरी बात ये है, नादर संभाल का, दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है किस बलबूते पे वज़ीर आज़म बन रहे हैं? या लोगों को खुदा बनाता है और या फिर अवाम बनाती है। तो लिहाजा न उसके साथ अवाम है और न इसके ये हरकत और सकनात जो मुल्क में इसकी वजह से रवा रखे गए हैं, कभी इससे खुदा राज़ी होगा न कभी खल्क़ खुदा राज़ी होगी। ये जो जबर ज़ुल्म इस आदमी के लिए हुआ है, ये उस जहान में भी गुनहगार है, उस जहान में भी इन्होंने एक एक फेल की जो है वो वज़ाहत देनी है और सज़ा भुगतनी है। और इंशाअल्लाह इस जहान में भी जब तक पाकिस्तानी इस दौर को याद रखेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो याद रखा जाएगा कि सिर्फ इस एक शख्स को इम्पोज करने के लिए 20 माह जो है पाकिस्तान में चंगेजियत, जबर और ज़ुल्म का वो बाजार गर्म किया गया कि शैतानियत जो है वो भी शायद शर्मा गई। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब मुतअद्दिद बार ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान को बंद करके इलेक्शन नहीं हो सकता, उनको बाहर होना चाहिए, तमाम लोगों को बराबर फील्ड मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने भी ये बयान दिया है कि पीटीआई का और हमारा मुखालिफ है कि हमें मिलकर उसके खिलाफ काम करना चाहिए। तो इस बयान को कैसे देखते हैं दोनों? ये अब पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि कोई हमारे साथ या कानून की हुक्मरानी के लिए या रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। पीटीआई एक ज़माने में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल पार्टी के दीगर लीडर्स ने जो है एक ऐसा बयान दिया है। अच्छा सर, कल शुएब शहीन साहब जो है वो बाहर मीडिया टॉक करते रहे और अंदर जो है काजी फायजी साहब वापस चले गए। उस मामले को ट्विटर पर भी उठाया गया, बड़ा उस पर जो है हुआ, फिर उनकी वजाहत भी सामने आई। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? और बड़ा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की शायद लीगल टीम ही है जो पीटीआई को डबो रही है। लीगल टीम इन अदालतों के होते हुए डबोने के लिए हमारी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, आपने शुएब शहीन साहब की बात की, उसने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की, बाद में मुझे किसी ने बताया
تو لہٰذا اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، صرف گرفتار تو میں اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں۔ مولانا کی سر، آپ کی رائے قافلے کیا پر ہے؟ حملہ ہوا ہے سر، اس کو کس نظر سے دیکھتے کیا الیکشن اگر تاخیر بعض حلقوں میں چیک مگوئیاں جاری ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جے یو آئی فے کی جانب سے بھی کل کا جو بیانیہ تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کریں۔ میں آپ کو سب کو ان کی گاڑی پر حملہ بھی ہوا ہے سر۔ مارشل اللہ کے حوالے سے انہی سوالات کے مارشاء اللہ تو پہلے سے مارشاء اللہ ہے، اس سے بدتر کبھی کوئی نظام رہا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اہم بات آپ سے شیئر کروں۔ تواتر سے ہم پیوار ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھا جا سکے۔ شاید کچھ لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ ان تمام ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، الیکشن ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی تو پھر الیکشن جو ہے تاخیر کا شکار ہوگا۔ ان کا اب جو آخری ہتھکنڈا ہے، بیٹ جو ہے وہ ہم سے واپس لینے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ اگر بیٹ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور تمام کاغذات نامزدگی بھی بحال ہوتے ہیں، پھر جو ہیں ہمیں اندیشے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کرانے کے لیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر آج جبری گمشدگیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اسد طور، مطیع اللہ جان، حامد میر جب ان پر اٹیکس ہوئے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف نہیں تھا جو آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی حوالے سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں کہ جس دور میں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اور جس فرد کو اٹھایا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسد طور ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، اور تیسرا کون بتایا؟ حامد میر صاحب پر جب اٹیک ہوا تھا، گولیاں لگی۔ صاحب وہ تو بڑا ادنوناک واقعہ تھا، وہ بیچارہ تو مرتے بچا، کتنی گولیاں اس کو لگی تھی، بلڈ، اور پھر جن حالات سے وہ گزرا ہے، یہ کسی کے ساتھ ہو، صحافی کے ساتھ ہو، وکیل کے ساتھ ہو، طالب علم کے ساتھ ہو، بلوچوں کے ساتھ ہو، پشتونوں کے ساتھ ہو، سندھیوں اور پنجابیوں کے ساتھ ہو، یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ ہر کوئی پاکستانی، کوئی بھی پارٹی جس کی حکومت ہو یہ کام کرے، ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرنا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق سے بالا تر، کوئی پارٹی کی وابستگی سے بھی بالا تر جو چیز ہے وہ انسانی حقوق کا احترام ہے۔ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ کل جمشید دستی صاحب کی مسز کے ساتھ جو ریئیکٹ کیا گیا اور انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ میری مسز کو برہنہ کیا گیا ہے، ایس ایچ او مکر جاتا اور اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جاتی ہے، تو کیا جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں امیدواران کی وہ محفوظ ہیں یا اسی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے؟ یہ جو جمشید دستی صاحب نے جو الزام لگایا ہے، اس کے لیے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کی سربراہی میں ہائی پاورڈ کمیشن بٹھانا چاہیے۔ کس طرح اس الزام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس معاشرے میں اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی اخلاقیات کی رمق ہو، اور پھر اس کی سزا جو ہے، جو یہ جرم پولیس والوں نے کیا ہے یا جو بھی لوگ وہاں گئے، اس کی سزائے موت ہے، نہ اس کا کوئی پرچہ ہوا ہے، انہوں نے جھٹلایا، ہم گئے نہیں، سی سی ٹی وی منظر عام پہ آ گئی۔ ہمارے خلاف یہ حرکتیں جو ہیں آئے دن یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور المیہ ہے جس ملک میں سیاسی مفادات کے لیے ماؤں بہنوں بچوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے، وہ ملک جو ہے نا، ایسے ملک سے پھر جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ پھر عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، تو اس کو عروس البلاد کہتے تھے میرے خیال میں، ایک زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ایسے پھر بچانا چاہیے اپنی عزت کو، چھپنا چاہیے۔ دیکھو ہم اپنی ریاست سے چھپ رہے ہیں، اپنے قانونی اداروں سے چھپ رہے ہیں، جن کا کام تھا قانون کو انفورس کرنا، وہ آج کل سب سے بڑے ونڈے بنے ہوئے ہیں، وردیاں پہن کے کسی وکیل کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔
اور پورے ملک کے لیے شرم کا مقام. اچھا سر یہ بتائیں کہ جس طریقے سے عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں پولیس نہیں مان رہی پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی فیصلے آ رہے ہیں تو آپ لوگ کافی درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے عدالتوں کو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے مقامی تھانے دار سے پوچھنے کہ وہ فیصلہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہیں عدالت اب تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا اصل میں یہ کمزوری عدالت ہوتی ہے نا. یہ جو پولیس افسران جو بار بار عدالتی احکامات کو پامال کر رہے ہیں ان کی جگہ جیل ہے اور 2-3 ڈی پی او یا ایس ایس پی یا آئی جی 1-2 جیل یاترا کرا تھے. مجال ہے پاکستان میں یہ فیصدیت جاری رہی تھی. عدالتوں نے بھی جو ہے نا اس حد تک بنیادی حقوق کی تحفظ کے کام پہ عمل بردار ہیں کہ بس جی بیل دے دی اس کے بعد دوبارہ پکڑا خاموشی پھر بیل دے دی پھر خاموشی. اپنے احکامات پہ عمل درآمد کراؤ. فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے کیے ہیں جس طرح جو ہے ابراہیم خان صاحب نے کیے ہیں انوار الحق پنو نے کیے ہیں. یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہ ہو. جی سر اگر بلہ نہ ملا سر بیٹا بڑا شرارتی بھی ہے سر ان کو وکیل بنائیں گے سیاستدان بنائیں گے کیا بنائیں گے؟ ان کی مرضی ہے جو بننا چاہیے انسان بن جائے کافی. اچھا بلہ نہ ملا تو اس کے کیا انتخابی نشان ہوگا پی ٹی آئی کا اگر بلہ نہ ملا؟ دیکھیں بلہ کیوں نہیں ملے گا. اور اگر دشمنوں کے منہ میں خاک اگر کسی نے انجینئر یا مینیور کر ہی لیا تو ہمارے ساتھ الائز ہیں ہم ان کے نشان پہ لڑیں گے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا اور ہم بے نشان انہوں نے ہمیں بنا دیا تو پھر ہم ہر اس نشان پہ لڑیں گے جو آزادوں کو ملے گا. لیکن جو ٹپا ہے نا ٹپا وہ خان کے لیے پڑے گا نشان چاہے کچھ بھی ہو. اچھا مروت صاحب گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ مریم نواز کنونشنز کروا رہی ہیں نہ نواز شریف اس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ صرف اور صرف شہباز شریف جلسے بھی کر رہے ہیں ریلیز بھی کر رہے ہیں کنونشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ باپ بیٹی کو خبر مل گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو گئے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا دیکھیں شہباز شریف کے کنونشن بھی آپ دیکھ لیں وہ عوام کے غیظ و غضب کی وجہ سے عوام میں نہیں آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے. اور یہ جو شہباز شریف کے کنونشن ہیں یہ بھی کنونشنوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. وزیر اعلیٰ رہے پرائم منسٹر رہے لیکن آپ اس میں اسٹرینتھ دیکھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ لوگوں کو لاتے ہیں. ہمارے ساتھ مقابلہ کر لینا کنونشنوں کا. اچھا جوید لطیف کے حوالے سے بتائیے گا اس کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کچھ لوگ اس کو ڈنڈے شنڈے مار رہے ہیں کوئی یہ اس کی پورے ملک کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا ظلم پی ایم ایل این کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. تو عوام تو پھر اپنا رد عمل دے گی. عوام تو رد عمل دے گی اور عوام کا حق ہے کہ عوام جو ہے ڈیمانسٹریٹ کریں. لیکن ہم وائلنس کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کی مار پٹائی ہو. لیکن بے شک عوام جو ہے اپنے حلقوں میں اپنے امیدواران کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اینٹی پبلک پالیسیز کی وجہ سے قابل نفرت ہوئی. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ اب تو آ گئے ہیں واپس بھی آ گئے ہیں رہائی بھی مل گئی. پنجاب میں دوبارہ کنونشن کب کرنے جا رہے ہیں کیا لائے عمل ہے؟ 7 کو میں جا رہا ہوں. کراچی میں جلسے ہیں ملیر میں ہیں اور ساہیوال میں ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں. یہ میرے دوست ہیں ان کو ابھی بلائی اس لیے تھا کہ ہم ساہیوال میں کنونشن ہم اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں 11-12 کو اور اس کے بعد 12 کے بعد مستقل انشاءاللہ پنجاب اور پورے تیاری سے جائیں گے. یہ جب تک ہمیں سفید کپڑے میں لپیٹ کے پارسل نہیں کریں گے اب اس دفعہ گرفتاری سے بات نہیں بنے گی. انہوں نے لاسٹ ٹائم تو ہمیں اچانک جو ہے در لیا. انشاءاللہ وقت آنے دیں. اور یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں نا بڑے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں بے-تاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ جو ہے ہم نے وہ نعرہ حق بلند کرنا ہے. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پنجاب جو ہے ان کی چیتڑی اڑا دے گا.